पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। साबित कर दी कि हर लफ्ज वुजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, हर लफ्ज वुजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है जब कोई नाते नबी गोया की इबादत करता है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अब इनके बाद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नौजवान मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब अहमद साहब, उनको दावत स्टेज दे रहा हूँ। वो आए और अपने पुरमग़्ज़ बयान से हम सब सामईन को महज़ूज़ फरमाएं इस शेर के साथ कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख़े कोहन काँप रहा है। मौसूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल जिहादि मन क़ाल कलिमतुल हक़्क़ इंद सुल्तानिन जाइर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ने हम सब को एक दस्तूर और ज़िंदगी गुजारने के लिए कानून, एक फितरत का कानून अल्लाह ने इंसानियत के लिए आबे हया, और अल्लाह ने इस इंसानियत की नश्व नुमा के लिए अल्लाह ने अपना कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि ये कलाम, ये ऐसा कलाम है जिसको हमने आपके पास भेजा ताकि लोग तारीकी से निकलकर, जुल्मात से निकलकर, अंधेरों से निकलकर, लोग फितरत वाली ख्वाहिशात से निकलकर, नफसानी ख्वाहिशात और इत्तिबा से निकलकर एक ऐसे कानून और एक ऐसे नूर की तरफ आ जाए कि इंसानियत को रास्ता मिले जन्नत तक जाने का, इंसानियत को रास्ता मिले इस गंदे रास्ते से गुजर जाने का,
انسانیت کو ایک ایسے دور میں جہاں ظلم و بربریت کا دور ہو اور ایسا دور ہو جہاں مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پا رہا ہو، اللہ نے اس انسان کے لیے اور حضرت انسان ساری مخلوق کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ گو مومن ہو، اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا آب حیا اور ایک ایسا قانون بنایا ہے، اگر اس قانون کو لوگ اپنے دل کے اندر لے لیتے ہیں، اگر اس قانون پر لوگ عمل کر لیتے ہیں، اگر اس قانون کو لوگ اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور اس قرآن کو اپنے گھر کی زینت بنا لیتے ہیں اور اس قرآن کو لوگ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اپنی مساجدوں کو اور مدارسوں کو، خانقاہوں کو، مسلوں کو، لوگ اس قرآن سے اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، ایک وقت یہ آئے گا کہ یہی قرآن اور اس قرآن سے تعلق رکھنے والے مومن اور اس قرآن کو اپنے دل میں بسانے والے لوگ، ایک دن یہ آئے گا کہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن دے کر جنت کا وارث بنایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جسے اللہ نے کلام دے کر ساری مخلوقات پر، اللہ نے قرآن میں یہ کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میں نے ساری مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں، اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق میں اگر انسان کو افضلیت دی ہے، اس وجہ سے کہ اس انسان نے اللہ کے کلام کو اٹھایا ہے، اس انسان نے اللہ کی بات کو مانا ہے، اس انسان نے اللہ کے اس کلام کو مانا ہے جس کلام کے اندر وہ مقناطیس ہے۔ اگر اس قرآن کو سنتے ہیں، اس قرآن سے دل لگاتے ہیں، تو چاہے کافر ہو، مکے کا جاہل ہو، کہیں کا بھی جاہل و جہال ہو، اور قرآن کی زندگی میں آتا ہے، اللہ اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اس کی زندگی کو مقناطیس سے ملا کر، مقناطیسی چمپک دے کر اللہ اسے لگا دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی وادیوں میں اور مکے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے رسول قرأ علیہم القرآن، جب قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ، وہ کفار جو رسول اللہ کے مخالف تھے، وہ کفار جو اللہ کے رسول کے جانی دشمن تھے، وہ کفار جو رسول اللہ کو بھیجنے کے لیے پتھر رکھتے تھے، وہ کفار جو رسول اللہ کی کمر پر خنزیر کا کسی بھی طرح کا عوج لا کر کے رکھ دیتے تھے، وہ کفار جو رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ کفار جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی کو مکے کی زمین پر لٹا کر باندھ دیا ہے، ریتیلی زمین پر، اور اتنے گرم نازک زمینے میں ایسے لٹا دیا ہے کہ بلال کو کھینچا جاتا ہے، بلال کی زبان منہ کو آتی ہے۔ جب وہ قرآن کے دامن میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، اللہ نے اسے پھر یہ عزت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، بلال آج جائیے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیا جائے، اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ انسانی احترام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے ہزاروں زندگی کو بدلا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جسے ہم سب لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہم سے کہتا کیا ہے؟ قرآن کریم چاہتا کیا ہے؟ اللہ کا یہ دستور، اللہ کا یہ قانون ہم سے کہتا کیا ہے؟ آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اور بھلانے کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم اس دنیا کے رنگین ماحول میں ایک ایسے ماحول میں نشو و نما پا رہے ہیں جہاں انسانیت کی عزت باقی نہیں، جہاں انسان کو ذلیل و خوار کر دیا جا رہا ہے۔ ایک انسان کی جان جانور سے کمتر ہو چکی ہے۔ جس انسان کو جو غلط لگتا ہے اسے پکڑا اور مار دیا، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے انسان غور سے سن لے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن میں کوئی چیز نفع نہ دے گی، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ انسان کو دنیا میں دو چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے، انسان یا تو اپنے مال کو آگے لا کر کے آتا ہے، یا انسان اپنی اولاد کو آگے لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں
ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس کی مال نہ اس کی اولاد اسے کام آئے گی۔ جب اسے کوئی چیز کام نہیں آئے گی پھر صرف اللہ کا کلام، اللہ کا نام باقی رہے گا اور اللہ کا کلام ہی کام آئے گا۔ اللہ کے کلام جب کام آئے گا جب اللہ کے کلام پر ایمان ہوگا، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان اور دعویٰ ہوگا، اللہ کے کلام کو ہم اپنے سینے سے زبان سے پڑھتے ہوں گے، اللہ کے کلام پر جو احکامات آئے ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرآن مختصی سی چیز رکھتا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں انسان کو کام آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانی جسم کے اندر انسان کا دل ایسا بنایا ہے، اگر انسان اس دل کے اندر کلام اللہ کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کلام کو محفوظ کر کر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو انسان کے ہر چیز کام آ سکتی ہے، ورنہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ دنیا میں انسان پر مال ہو تو مال سے انسان اینک خرید سکتا ہے، انسان مال سے چشمہ خرید سکتا ہے، لیکن اس مال سے بینائی نہیں خرید سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ بینائی دیتا ہے اور ہم اپنے مال سے صرف چشمہ خرید سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، ایسے وقت میں قلب سلیم ہوگا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس طرح بیت اللہ ہے، عرش اللہ ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا عرش، اسی طرح قلب اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے۔ اللہ اس دل کے اندر اپنا کلام رکھنا چاہتا ہے، اللہ اس دل کے اندر یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف میرے نام کو لیے اور اس دل کے اندر صرف کسی کا نام ہو تو اللہ کا نام ہو۔ جس طرح سے ایک انسان کسی ٹھیلے پر جائے اور ٹھیلے پر جا کر کے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پھل خریدوں اور اس پرد پر ہزاروں سیب رکھے ہوں، ہر سیب کی قیمت پھلدار یہ کہتا ہے کہ پھل 1 روپے کا ہے، انسان اس پھل کو دیکھتا ہے کہیں اس پھل پر داغ تو نہیں ہے، کہیں پھل داغ زدہ تو نہیں ہے۔ اگر پھل داغ زدہ ہوتا ہے 1 روپے میں ہم وہ پھل نہیں لیتے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان حشر قائم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جب جمع کریں گے، اللہ بھی ایسا انسان تلاش کریں گے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسا دل لے کر کے جائے جس دل میں ہزاروں تصویر نہ ہو، جس دل میں ہزاروں چیزوں کی محبت نہ ہو، بلکہ ایسا دل اللہ کو چاہیے جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کی محبت پیوست ہو۔ آج ہم دیکھیں اپنی جوانی کی طرف غور کریں، آج ہم اپنے معاشرے کی طرف غور کر کے بتائیں کہ آج ہمارے دل میں ہزاروں تصویرات ہیں۔ اس طرح اس دنیا کو سجا دیا گیا ہے۔ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکل کر جب باہر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ان سڑکوں پر، بازاروں پر مسلمانوں کی عورت کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی ماں بہنوں کو زینت بنا دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان محفلوں کو، ان گلیوں اور کچہریوں کو، ان بازاروں کو مسلمانوں نے اپنی عورتوں سے سجا دیا ہے اور اپنی عورتوں کو کھلے عام بازار میں نکال کر آج یہ کام کیا ہے کہ مسلمان اپنے دل کو بے داغ نہیں رکھ پا رہا ہے۔ اس دل میں ہزاروں داغ ہو چکے ہیں، اس دل میں ہزاروں داغ ہو چکے ہیں اور یہ دل ایسا ہو چکا ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بہت دور چلی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کو ایسا دل چاہیے جو ہر چیز سے محفوظ ہو، جسے اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کے نام پر جان دینے والا ہو۔ اگر ایسا دل ہے تو اس دل کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اسی کو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، بڑا شانہ شعر ہے، میں نے شروع میں بھی پڑھا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے یہ شعر کہا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اگر میرے پاس وسعت ہوتی مجھے اتنی
اتنی مالی فراوانی ہوتی کہ اس شعر کے کہنے والوں کو آج میں 1 لاکھ روپے سے انعام دیتا، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ وہ شعر حضرت مجذوب نے یہ کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کے بارے میں کہا ہے، اے خدا آج ساری چیز ہم نے اپنے دل سے نکال لی ہے۔ مجذوب رحمت اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے ساری چیزیں اپنے دل سے نکال لی، اور دل سے نکال کر ہم ایک ایسا دل لے کر اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو صرف اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کے نام پر محبت کرتا ہے، اور ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ ہمارا ہر حال میں معبود اللہ ہے، اور ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو، انسان یہ یقین رکھتا ہو، تو وہ زمانہ یاد کیجئے، کفار مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا انداز میں یہ کہا، پرجوش انداز میں یہ کہا، ساری اس وقت کی فرعونیت کی طاقت کو، قیصر و کسریٰ کی طاقت کو، ابو جہل ابو لہب کی طاقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسے پش ڈال کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر یہ کہا، اے کفار مکہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ جب وہ میدان جمع ہوا، عورتیں اپنے خانقاہوں سے، عورتیں اپنے گھروں سے، چھتوں سے چڑھنے لگی، دیکھا کہ ساری دنیا کا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھا ہے، اور سارے وقت کے کافروں کو، جاہلوں کو، وقت کے جوہال کو، سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں اور برملا انداز میں یہ کہا، کھل کر کے یہ کہا، اس وقت کی کسی طاقت سے ڈر کر کے یہ کہا، اے لوگو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آپ سب یہ کہو، اگر میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں کیا تم مجھے سچا یقین کرو گے یا جھوٹا یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ جیسا سچا اس مکے میں پیدا نہیں ہوا ہے، اس زمین پر آپ سے سچا نہیں پیدا ہوا ہے، آپ جو بات کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اے لوگوں تمام لوگ جمع ہو اور یہ کہہ دو کھڑے ہو کر کے کہ آج اگر کوئی معبود ہے تو اللہ ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اللہ کو معبود مان لے گا، وہ اللہ کا تنہا معبود ماننے والا انسان مومن ہوگا۔ اللہ کے رسول نے برملا انداز میں یہ کہا، کافر فوراً لرز گیا، کافر کا دل جلجلاہٹ لگا، کافر کا دل کپ کپا گیا، فوراً کہتا ہے، الہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں سارے مکے والوں کو، تو نے ہمیں سارے گاؤں والوں کو، سارے شہر والوں کو اس لیے جمع کیا تھا کہ تو اپنا پیغام دینا چاہتا تھا، تو ہمیں اپنی محبت دلانا چاہتا تھا۔ سارا کافر چھٹ گیا، مومن چھٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے برملا انداز میں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، لوکا نبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، انا خاتم النبیون، جو گواہی دے گا وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھے گا، وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، جو گواہی نہیں دے گا، جو اللہ کو نہیں مانے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان جہنمی ہوگا۔ اس وقت میں کافر چھٹ گیا، مومن چھٹ گیا، اور اللہ کے رسول کو ماننے والے لوگ چھٹ گئے۔ اور پھر اللہ نے کیسے پیدا کیے نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر جو جاہلیت کے زمانے میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا، اونٹ چرانے جاتا تھا، عمر کا باپ خطاب کہتا تھا، اے عمر تو کیا کر پائے گا، تو پورے دن اونٹ چرا کر کے آتا ہے اور میرے سارے اونٹ بھوکے آتے ہیں، جب تجھ سے اونٹ تک نہیں چرتا تو کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ ایک وقت یہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے، رسول اللہ کے دامن میں آئے اور قرآن کریم کو اپنے دل میں بسایا۔ ایک وقت یہ آیا، عمر پہاڑ پر چڑھتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے اور پہاڑ پر چڑھ کر کہتا ہے، اے اللہ آج وہ دن آ چکا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ میرا باپ یہ کہتا تھا، اونٹوں کے پیٹ تجھ سے نہیں بڑھتے، آج میں پہاڑ پر چڑھا ہوں تو ساری دنیا میرا منتظر ہے۔ آج میں عمر ہوں جو 16 ملکوں پر بیک وقت حکومت کرتا تھا، وہ عمر جو عادی حکمرانی کرتا تھا، وہ عمر جس نے جماعت کے ساتھ نماز، وہ عمر جس نے مساجدوں کو قائم کیا، وہ عمر جس نے قانون دیا اور قانون دے کر اس امت کو راستہ دکھا دیا ہے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ آج اسی عمر کی ضرورت ہے، اس ملک کو، اس اسلام کو، دین کو۔ یہ دین محتاج ہے، یہ دین چاہتا
چاہتا ہے کہ اس دین میں ایسے نوجوان آئے، اس دین میں ایسے نوجوان ہونہار آئے جو اللہ کے رسول کا کلمہ، اللہ کا کلمہ اپنے گریبان سے لے کر، اپنی زبان و دل سے لے کر نکل جائے اور ساری دنیا کے کافر کو بیک زبان کہتے، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہود و نصارہ ہو، سب کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جائے اگر کوئی کامیاب ہے، کوئی کامران ہے تو وہ کامیاب ہوگا جو ایک ہستی پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا جس پر آسیہ ایمان رکھتی تھی، وہ کامیاب ہوگا جس پر حضرت موسیٰ کا ایمان تھا، وہ ناکام ہوگا جو موسیٰ کا منکر تھا، وہ ناکام ہوگا جو محمد کا منکر تھا، اگر کامیاب ہوگا تو موسیٰ کا وارث ہوگا، اگر کامیاب ہوگا تو وہ ہوگا جس نے موسیٰ کی وراثت حاصل کی ہو، اگر کامیاب ہوگا وہ ہوگا جو عمر کا، ابو بکر کا وارث ہو، اگر کامیاب ہوگا تو وہ ہوگا جو رسول اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہو، اگر کامیاب ہوگا وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر عمل پاور ہو، اگر عمل نہیں ہے، عمل سے خالی ہے، کورا ہے، پھر کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ دنیا میں انسان اپنے ماں باپ کو آگے کر لیتا ہے، دنیا میں انسان اپنے کسی امام کو آگے کر لیتا ہے، کسی محدث کو، کسی سیکورٹی کو، کسی پولیس کو آگے کر لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون کہ کسی کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اگر کام آئے گی تو صرف اللہ کی محبت کام آئے گی، کام آئے گا اللہ کا کلام کام آئے گا۔ اگر اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی دل میں ایمان اور یقین نہیں ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا اس زمین پر مسلمان کا رہنا دشوار ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں کسی کے ماں باپ کام آنے والے نہیں ہیں، کسی کی ماں بہن کام آنے والی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی جوانی کے نشے میں اس طرح دوچار ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، مساجد کو خالی کر دیا، مساجد سے بچوں کو موڑ دیا ہے، مدارس سے بچوں کو موڑ دیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا انسان اس وقت کو ترسے گا، انسان چاہے گا اے اللہ کاش مجھے ایک دن کی زندگی دے دی جائے، مجھے ایک ایسا وقت دے دیا جائے جس میں میں تیرے حبیب کی محبت کو لے کر کے آ جاؤں، مجھے ایسا وقت دے دیا جائے میں اللہ کے کلام کی محبت لے کر کے آ جاؤں۔ لیکن یاد رکھنا جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں آنے والی سوائے حسرت اور افسوس کے۔ میرا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں پرجوش اور شادمانی کا یہ موقع دیا ہے۔ ہمارے یہاں مساجد، مدارس، خانقاہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے نوازیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں کھینچ کر کے لائیں اور مدارس سے انہیں ہم حافظ قرآن، عالم دین، مفتی بنائیں، اور یہی سے پھر یہ بچے تمہارے وارث ہوں گے، یہی وہ بچے ہوں گے کل جب تمہارا انتقال ہوگا آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ منہ ساتھ چھوڑ دے گا، یہ دل ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب ہم ذرے ذرے کے محتاج ہوں گے، جب ہمیں سانس نہیں ہوگا، قبر کے اندر ہمیں لٹا دیا جائے گا، اور اس قبر کے اندر اس طرح کے سانپ، بچھو اور ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس وقت میں ہمیں ضرورت ہوگی ایک ایسی چیز کی جو ہمیں ان سانپوں سے، بچھوؤں سے، قبر کے عذاب سے سوالات کا جواب دینے والا کوئی عطا ہو۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنا بچہ مدرسے میں ڈالا ہوگا، اگر ہمارا بچہ حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، ہم پر عذاب ہو رہا ہوگا، میرا بچہ قبرستان داخل ہوگا، باپ کے نام سے کہے گا السلام علیکم، السلام علیکم یا فلاں۔ جب بچہ باپ کی قبر پر آئے گا اور فوراً کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین شریف کا نام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عذاب دینے والے فرشتوں کو، اپنی مخلوقات کو اس بندے سے ہٹا لیں گے۔ اس وقت میں اس باپ کو احساس ہوگا آج میں نے اپنا بچہ مدرسے میں ڈالا تھا، میرے کام آ گیا، لیکن وہ والدین جنہوں نے مدرسے سے بچوں کو کھینچا ہے، جنہوں نے اساتذہ کی محبت نہیں کی ہے، جنہوں نے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر اساتذہ کی بے عزتی کی ہے اور مساجد کی، مدارس کی، بے خانقاہوں کی بے گمانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، ایک وقت وہ جب آئے گا انسان یہ چاہے گا کاش میں بھی اپنے کسی بچے کو مدرسے میں ڈال دیتا، آج اگر میرا بچہ مدرسے میں ہوتا، آج اگر میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا، آج اگر میرا بچہ عالم ہوتا، یہ عذاب مجھے نہ ہوتا، یہ تکلیف مجھے نہ
होती, लेकिन मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और आज मुझे सजा में डाल दिया गया है। लोगों, उस वक्त को याद करो जब कोई चीज किसी के काम नहीं आएगी। अगर कोई चीज काम आएगी तो वो इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह के पास कोई चीज काम आनी है तो वो ऐसा दिल काम आने वाला है जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रखता हो, गैरुल्लाह की मोहब्बत न रखता हो। एक मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी ये किसी लश्कर को मुकाबला कर रहे थे, अचानक देखा और ये खबर मिली कि आप लड़ने वाले कम हो और आपके जो मुकाबिल हैं वो आपके बराबर हैं, लेकिन सुनने में आया है कि फुला बाहरी रास्ते से, समंदरी रास्ते से एक काफिला काफिर का, यहूद ईसाई का आ रहा है जो आपसे मुकाबला करेगा और सलाहुद्दीन आप जान लो कि वो रेस तो नाबूद कर देगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फौरन उठते हैं और मस्जिद अक्सा की नमाज और जानमाज पर जाकर के अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से पूरी रात रो करके दुआ करते हैं। सुबह को जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं देखते हैं गेट पर एक सफेद पोश इंसान, एक खूबसूरत इंसान खड़ा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे लगता है ये इंसान अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता इंसान है, ये कोई नेक बंदा है। मैं इससे दुआ के लिए कहता हूँ कि हमारा मुकाबला काफिर से है और काफिर का एक बड़ा लश्कर बाहरी रास्ते से आ रहा है, कहीं वो हमें नेस्तो नाबूद न कर दे। मैं इस मुअज्जज इंसान से दुआ के लिए कहता हूँ। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उस इंसान से दुआ के लिए कहते हैं, वो इंसान कहता है, सलाहुद्दीन तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ने उस समंदर से आने वाले, उस समंदरी रास्ते से आने वाले लश्कर को उसी समंदर में डुबो कर हलाक कर दिया है और ये उसकी कीमत है जो तूने सारी रात इस मस्जिद अक्सा में बैठकर उनके खिलाफ दुआएं मांगी है। अगर तेरी दुआ में ये असर है, अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और फतह याब तुझे होना। तो लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ऐसा दिल चाहता है, अल्लाह ताला ऐसी बात चाहता है जिससे हम कामयाब हो, कामरान हो। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से उल्फत, उलमाए किराम से उल्फत और ऐसा दिल बनाने की तौफीक नसीब फरमाए जो अल्लाह को महबूब है। वमा अलैना इल्लल बलाग।